बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या तुम देख नहीं रहे इब्ने वलीद चुप सा हो गया है। एक सालार अपने साथी सालार से कह रहा था, खुदा की कसम मैं नहीं मानूंगा कि इब्ने वलीद थक गया है या मुसलसल मार्कों से उकता गया है, और मैं ये भी नहीं मानूंगा कि इब्ने वलीद डर गया है कि वह अपने मुस्तकर से इतनी दूर दुश्मन मुल्क के अंदर आ गया है। दूसरे सालार ने कहा, लेकिन मैं उसे किसी सोच में डूबा हुआ ज़रूर देख रहा हूँ। हाँ, वो कुछ और सोच रहा है। पूछ ना लें? हम नहीं पूछेंगे तो और कौन पूछने आएगा। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु सोच में डूब ही जाया करते थे। ये एक मार्के की फरागत के बाद अगले मार्के की सोच होती थी। वो सोच समझकर और तमाम तर दिमागी कुव्वतों को बरूए कार लाकर लड़ा करते थे। दुश्मन के पास बेपनाह जंगी कुव्वत थी। वो गहरी सोच के बगैर अपनी फौज की बरतरी और अफराद के बल बोते पर भी लड़ सकता था। मुसलमान ऐसा खतरा मोल नहीं ले सकते थे। उनकी तादाद किसी भी मार्के में 18,000 से ज़्यादा नहीं थी। उनकी तादाद 15 और 18,000 के दरमियान रहती थी। एक एक मुजाहिद का मुकाबला 3 से 6 कुफार से होता था। लिहाजा उन्हें अकल और होशमंदी की जंग लड़नी पड़ती थी। ऐसी अकल और होशमंदी में खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु का कोई सानी न था। उन्हीं वसाफ की बदौलत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अल्लाह की तलवार कहा था। जज्बा तो खालिद बिन वलीद में था ही, लेकिन उन्हें दिमाग ज़्यादा लड़ाना पड़ता था। हर मार्के से पहले खालिद बिन वलीद जासूसों से दुश्मन की कैफियत और उसकी ज़मीन और नफरी वगैरह की तफसीलात मालूम करके गहरी सोच में डूब जाते थे। फिर अपने सालारों से असलाह मशवरा करते थे, लेकिन फराज की जंग के बाद उन पर ऐसी खामोशी तारी हो गई थी जो कुछ और ही किस्म की थी। उनकी इस खामोशी को देखकर उनके सालार कुछ परेशान से हो रहे थे। यह फराज से हेरा की तरफ कूच से 2 रोज़ पहले का वाक़या है। 3-4 सालार खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के हैमे में जा बैठे। इब्ने वलीद, सालार काका बिन उमरू ने कहा, खुदा की कसम जिस सोच में तू डूबा हुआ है उसका ताल्लुक किसी लड़ाई के साथ नहीं है। हम एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं, तुझे अकेला परेशान नहीं होने देंगे। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सब की तरफ देखा और मुस्कुराए। इब्ने उमरू ठीक कहता है, खालिद बिन वलीद ने कहा, मैं जिस सोच में पड़ा रहता हूँ उसका ताल्लुक किसी लड़ाई के साथ नहीं। कुछ हमें भी बता इब्ने वलीद। एक और सालार ने कहा, खुदा की कसम तू पसंद नहीं करेगा कि हम सब तुझे देखकर परेशान होते रहें। नहीं पसंद करूँगा। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तुम में से कोई भी परेशान होगा तो ये मुझे नापसंद होगा। मैं किसी लड़ाई के लिए कभी परेशान नहीं हुआ। 3-3 दुश्मनों की फौजें मिलकर हमारे खिलाफ आईं। मैं परेशान नहीं हुआ। मैंने खलीफातुल मुस्लिमीन की खिलाफ वर्जी करते हुए रूमियों को जा ललकारा। मैंने एक खतरा मोल लिया था। मैं परेशान नहीं हुआ। मुझे हर मैदान में और हर मुश्किल में अल्लाह ने रोशनी दिखाई है, और तुम्हें अल्लाह ने हिम्मत दी है कि तुम इतने जरी दुश्मन पर गालिब होए। अब मेरी परेशानी यह है कि मैं फरीज़ा हज अदा करना चाहता हूँ, लेकिन तुम देख रहे हो कि मैं कहाँ हूँ और मेरी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। क्या मैं इस फ़र्ज़ को छोड़कर हज का फ़र्ज़ अदा कर सकता हूँ? नहीं कर सकता मेरे रफ़ीको, लेकिन मेरा दिल मेरे काबू से बाहर हो गया है। खुदा की कसम ये मेरी रूह की आवाज़ है। वलीद के बेटे, क्या तुझे यकीन है कि तू अगले हज तक ज़िंदा रहेगा? मुझे यकीन नहीं मेरे रफ़ीको। हमने जिन 2 दुश्मनों को शिकस्तें दी हैं उनकी जंगी ताकत तुमने देख ली है, और तुमने ये भी देख लिया है कि तमाम कबीले फ़ौरन उनसे जा मिलते हैं। मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी चंद रोज़ा रह गई है, और मेरे रफ़ीको मैं कुछ भी नहीं, तुम कुछ भी नहीं, सिर्फ़ अल्लाह है जो हमारे सीनों में है। वही सब कुछ है। फिर मैं क्यों ना उसके हजूर, उसके अजीम घर में जाकर सजदा करूं? क्या तुम मुझे इजाज़त दोगे कि मैं अपनी तरफ से, तुम सब की तरफ से और हर एक मुजाहिद की तरफ से खाना काबा में जाकर अल्लाह के हजूर शुक्र अदा करूं? बेशक बेशक, एक सालार ने कहा, कौन रद्द कर सकता है इस जज्बे को और इस ख्वाहिश को जो तूने बयान की है। लेकिन तू हज पर जाएगा कैसे इब्ने वलीद? मुसन्ना बिन हारसा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा। पीछे कुछ हो गया तो? मैं किसी लड़ाई में मारा जाऊंगा तो खुदा की कसम तुम ये नहीं सोचोगे कि अब क्या होगा? खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, क्या मेरे ना होने से तुम्हारे हौसले टूट जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। रब काबा की कसम ऐसा नहीं होगा। काका बिन उमरू ने कहा, हम में से कोई एक भी जिंदा होगा तो वो इस्लाम के परचम को गिरने नहीं देगा। यूं कर इब्ने वलीद, आज ही कासिद को रवाना कर दे कि वो अमीरुल मोमिनीन से इजाज़त ले आए कि तू हज पर जा सकता है। जिस सोच ने मुझे परेशान कर रखा है यही वो सोच है।
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا، میں جانتا ہوں امیر المؤمنین اجازت نہیں دیں گے، انہیں یہاں کے حالات کا علم ہے، اگر وہ اجازت دے بھی دیں تو یہ خطرہ پیدا ہو جائے گا کہ دشمن کو پتہ چل جائے گا کہ ابن ولید چلا گیا ہے۔ میں اپنے لشکر کو بھی نہیں بتانا چاہتا کہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، میں بہت کم وقت میں جا کر واپس آنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم، ولید کے بیٹے مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو نہیں جانتا کہ تو جو کہہ رہا ہے یہ ناممکن ہے، اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیا کرتا ہے۔ خالد بن ولید نے کہا، انسان کو ہمت کرنی چاہیے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا کروں گا اور کس راستے سے جاؤں گا۔ خالد بن ولید نے انہیں پہلے یہ بتایا کہ وہ کیا کریں گے، پھر وہ راستہ بتایا جس راستے سے انہیں حج کے لیے مکہ جانا اور آنا تھا۔ حج میں صرف 14 دن باقی تھے اور فراز سے مکہ تک کی مسافت تیز چلنے سے 2.5 مہینے سے کچھ زیادہ تھی۔ خالد بن ولید کو کوئی چھوٹا راستہ دیکھنا تھا، لیکن کوئی چھوٹا راستہ نہیں تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر خاندان کے فرد تھے۔ قبول اسلام سے پہلے خالد بن ولید نے تجارت کے سلسلے میں بڑے لمبے اور کٹھن سفر کیے تھے۔ وہ ایسے راستوں سے بھی واقف تھے جو عام راستے نہیں تھے، بلکہ وہ راستے کہلاتے ہی نہیں تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو ایک ایسا ہی راستہ بتایا۔ خدا کی قسم ابن ولید، مثنہ بن حارثہ نے کہا، تیرا دماغ خراب نہیں ہوا، پھر بھی تو نے ایسی بات کہہ دی ہے جو ٹھیک دماغ والے نہیں کر سکتے۔ تو جو راستہ بتا رہا ہے وہ کوئی راستہ نہیں، وہ ایک علاقہ ہے، اور اس علاقے سے صحرا کی ہوائیں بھی ڈر ڈر کر گزرتی ہیں۔ کیا تو مرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں جانتا؟ کیا میں اس علاقے سے واقف نہیں؟ جس اللہ نے ہمیں اتنے زبردست دشمنوں پر غالب کیا ہے وہ مجھے اس علاقے سے بھی گزار دے گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جس میں عزم اور خود اعتمادی تھی، میں یقین سے کہتا ہوں کہ تم مجھے جانے سے نہیں روکو گے اور میرے اس راز کو اس خیمے سے باہر نہیں جانے دو گے۔ میں راز امیر المومنین سے بھی چھپا کر رکھوں گا۔ اگر امیر المومنین بھی حج پر آ گئے تو کیا کرے گا تو؟ ایک سالار نے پوچھا۔ میں ان سے اپنا چہرہ چھپا لوں گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم سب میرے لیے دعا تو ضرور کرو گے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس طرح تم سے آ ملوں گا کہ تم کہو گے کہ یہ شخص راستے سے واپس آ گیا ہے۔ زیادہ تر مورخین خصوصاً طبری نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ خالد بن ولید نے 12 ہجری کا حج کس طرح ادا کیا۔ ان حالات میں ان کی ٹکر فارس کی شہنشاہی سے تھی اور انہوں نے روم کی شہنشاہی کے اندر جا کر حملہ کیا تھا۔ یہ خطرہ ہر لمحہ موجود تھا کہ یہ دونوں بادشاہیاں مل کر حملہ کریں گی۔ اس خطرے کے پیش نظر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے غیر حاضر نہیں ہو سکتے تھے، لیکن حج کا عزم اتنا پکا اور خواہش اتنی شدید تھی کہ اسے وہ دبا نہ سکے۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ لشکر فراز سے ہیرا کو کوچ کر رہا تھا۔ خالد بن ولید نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ ہراول تھا، دوسرا اس کے پیچھے اور تیسرا حصہ عقب میں تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر اعلان کرایا کہ وہ عقب کے ساتھ ہوں گے۔ لشکر کو ہیرا تک پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ تیز کوچ اس صورت میں کیا جاتا تھا جب کہیں حملہ کرنا ہوتا یا جب اطلاع ملتی کہ فلاں جگہ دشمن حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ اب ایسی صورت نہیں تھی۔ لشکر کے کوچ کی رفتار تیز نہ کرنے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہ کوچ میدان جنگ کی طرف نہیں بلکہ اپنے مفتوحہ شہر کی طرف ہو رہا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ مجاہدین متواتر لڑائیاں لڑتے اور پیش قدمی کرتے رہے تھے، ان کے جسم شل ہو چکے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوچ معمولی رفتار سے کرنے کا حکم ایک اور وجہ سے بھی دیا تھا۔ اس وجہ کا 3 سالاروں اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند ایک ساتھیوں کے سوا کسی کو علم نہ تھا۔ وہ وجہ یہ تھی کہ خالد بن ولید کو کوچ کے دوران لشکر کے عقبی حصے سے کھسک جانا تھا اور ایک گمنام راستے سے مکہ کو روانہ ہونا تھا۔ لشکر 31 جنوری 634 عیسوی کے روز چل پڑا۔ تاریخ میں اس مقام کا پتہ نہیں ملتا جہاں لشکر نے پہلا پڑاؤ کیا تھا۔ رات کو جب لشکر گہری نیند سو گیا تو خالد بن ولید اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ خیمہ گاہ سے نکلے اور غائب ہو گئے۔ کسی بھی مورخ نے ان کے ساتھیوں کے نام نہیں لکھے جو ان کے ساتھ حج کرنے گئے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی اونٹوں پر سوار تھے۔ جس علاقے میں سے انہیں گزرنا تھا وہاں سے صرف اونٹ گزر سکتا تھا، گھوڑا بھی جواب دے جاتا تھا۔ صحراؤں میں بعض علاقے بے حد دشوار گزار ہوتے تھے، مسافر ادھر سے گزرنے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ صحرائی قزاق اور بڑے پیمانے پر رہزنی کرنے والے انہی علاقوں میں رہتے تھے اور لوٹ مار کا مال وہیں رکھتے تھے۔ ان میں کچھ علاقے ایسے خوفناک تھے
کہ قزاق اور راہزن بھی ان میں داخل ہونے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ اس دور میں صحرا کے جس علاقے کو دشوار گزار اور خطرناک کہنا ہوتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ وہاں تو ڈاکو اور راہزن بھی نہیں جاتے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ تک جلدی پہنچنے کا جو راستہ اختیار کیا تھا وہ ایسا ہی تھا جہاں ڈاکو اور راہزن بھی نہیں جاتے تھے۔ اتنے خطرناک اور وسیع علاقے سے زندہ گزر جانا ہی ایک کارنامہ تھا، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنوں کی مسافت منٹوں میں طے کرنے کی کوشش میں تھے۔ انہیں صرف یہ سہولت حاصل تھی کہ موسم سردیوں کا تھا، لیکن سینکڑوں میلوں تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ اس علاقے میں ایک اور خطرہ ریت اور مٹی کے ان ٹیلوں کا تھا جن کی شکلیں عجیب و غریب تھیں۔ یہ کئی کئی میل وسیع نشیب میں کھڑے تھے، بعض چٹانوں کی طرح چوڑے تھے، بعض گول اور بعض ستونوں کی طرح اوپر کو اٹھے ہوئے تھے۔ ایسے نشیب بھول بھلیوں کی طرح تھے، ان میں بھٹک جانے کا خطرہ زیادہ تھا۔ گھوم پھر کر انسان وہیں کا وہیں رہتا تھا اور سمجھتا تھا کہ وہ بہت سا فاصلہ طے کر آیا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک جگہ ہی چلتا اور مڑتا تھک کر چور ہو جاتا تھا۔ پانی پی پی کر پانی کا ذخیرہ بھی وہیں ختم ہو جاتا تھا۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ صحرا کے اس حصے کی صعوبتیں، دشواریاں اور وہاں کے خطرے ایسے تھے جو دیکھے بغیر انسان کے تصور میں نہیں آ سکتے۔ کئی جگہوں پر اونٹ یوں بدک گئے جیسے انہوں نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہو جو انسانوں کو نظر نہیں آ سکتی تھی۔ اونٹ صحرائی جانور ہونے کی وجہ سے اس پانی کی بو بھی پا لیتا ہے جو زمین کے نیچے ہوتا ہے۔ کہیں چشمہ ہو جو نظر نہ آتا ہو، اونٹ اپنے آپ اس طرف چل پڑتا ہے۔ اونٹ خطروں کو بھی دور سے سونگ لیتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر سے قافلے کے اونٹ کئی جگہوں پر بدکے۔ ان کے سواروں نے ادھر ادھر اور نیچے دیکھا مگر انہیں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ زیادہ خطرہ صحرائی سانپ کا تھا جو 1.5 یا زیادہ سے زیادہ 2 بالشت کا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے دوسرے ملکوں کے سانپوں کی طرح آگے کو نہیں رینگتا بلکہ پہلو کی طرف رینگتا ہے۔ انسان یا جانور کو ڈس لے تو 2-4 منٹوں میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ صحرائی بچھو اس سانپ کی طرح زہریلا ہوتا ہے۔ ایک مورخ یعقوبی نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سفر کو بیان کرتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا ہے۔ اس نے اپنے دور کے کسی عالم کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ ایک معجزے وہ ہوتے تھے جو خدا نے پیغمبروں کو دکھائے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سفر ان معجزوں میں سے تھا جو انسان اپنی خدا داد قوتوں سے کر دکھایا کرتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سمیت بر وقت مکہ پہنچ گئے۔ انہیں اس خبر نے پریشان کر دیا کہ خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت کے مطابق اپنا سر اس طرح سے منڈوا دیا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ اپنے چہرے چھپا کر رکھیں تاکہ انہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ فریضہ حج ادا کر کے خالد بن ولید نے بڑی تیزی سے پانی اور دیگر زادرہ اکٹھا کیا اور واپسی کے سفر کو روانہ ہو گئے۔ یوں کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ ایک بار پھر موت کی وادی میں داخل ہو گئے تھے۔ تمام مورخ متفقہ طور پر لکھتے ہیں کہ خالد بن ولید اس وقت حیرہ پہنچے جب فراز سے چلا ہوا ان کا لشکر حیرہ میں داخل ہو رہا تھا۔ لشکر کا عقبی حصہ جس کے ساتھ خالد بن ولید کو ہونا چاہیے تھا وہ ابھی حیرہ سے کچھ دور تھا۔ خالد بن ولید خاموشی سے عقبی حصے سے جا ملے اور حیرہ میں اس انداز سے داخل ہوئے جیسے وہ فراز سے آ رہے ہوں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ لشکر نے جب دیکھا کہ ان کے سالار اعلیٰ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند اور افراد کے سر اس طرح سے صاف کیے ہوئے ہیں تو لشکر میں چہمگوئیاں ہونے لگی۔ لیکن سر منڈوانا کوئی عجیب چیز نہیں تھا۔ اگر لشکر کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بتاتے کہ وہ حج کر کے آئے ہیں تو کوئی بھی یقین نہ کرتا۔ مشہور مورخ طبری نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن تھے کہ انہیں مکہ میں کسی نے نہیں پہچانا۔ 4 مہینے گزر گئے، کسریٰ کے خلاف جنگی کارروائیاں ختم ہو چکی تھیں۔ عراق کا بہت سا علاقہ کسریٰ سے چھین کر سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لیا گیا تھا۔ کسریٰ کی جنگی طاقت کا دم خم توڑ دیا گیا تھا۔ آتش پرست فارسیوں کی دھونس اور دھاندلی ختم ہو چکی تھی۔ یہ خطرہ اگر ہمیشہ کے لیے نہیں تو بڑی لمبی مدت کے لیے ختم ہو گیا تھا کہ فارس کی جنگی طاقت حملہ کر کے مسلمانوں کو کچل ڈالے گی۔ فارس آتش پرستوں کے نامور جرنیل قارن ہرمز، بہمن جاذبیہ، اندرزگر، روزبہ اور زرمہر اور دوسرے جن کی جنگی اہلیت اور دہشت مشہور تھی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مجاہدین کے ہاتھوں مختلف مارکوں میں مارے گئے تھے۔ ان جیسے جرنیل پیدا کرنے کے لیے بڑی لمبی مدت درکار تھی۔ اب تو پورے عراق میں اور مدائن کے محلات کے اندر بھی ان مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔
جنہیں انہی محلات میں عرب کے بدو اور ڈاکو کہا گیا تھا۔ سب سے بڑی فتح تو یہ تھی کہ اسلام نے اپنی عظمت کا احساس دلا دیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیرا میں 4 مہینے گزار کر اپنے لشکر کو آرام کی مہلت دی اور اس خیال سے جنگی تربیت بھی جاری رکھی کہ مجاہدین لشکر سست نہ ہو جائیں۔ اس کے علاوہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفتوحہ علاقوں کا نظم و نسق اور محصولات کی وصولی کا نظام بھی بہتر بنایا۔ مئی 634 عیسوی کے آخری ہفتے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ملا، جس کا پہلا فقرہ خالد بن ولید کے حج کے متعلق تھا، جس کے متعلق خالد بن ولید مطمئن تھے کہ امیر المومنین اس سے بے خبر ہیں۔ ہاتھ میں خالد بن ولید کے حج کا اشارہ کر کے صرف اتنا لکھا تھا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا۔ باقی ہاتھ کا متن یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، عتیق بن ابو قحافہ کی طرف سے خالد بن ولید کے نام۔ یاد رہے کہ امیر المومنین اول ابو بکر صدیق کہلاتے تھے، لیکن ان کا نام عبداللہ بن ابی قحافہ تھا اور عتیق ان کا لقب تھا جو انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ السلام علیکم، تعریف اللہ کے لیے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہیرا سے کوچ کرو اور شام سلطنت روما میں اس جگہ پہنچو جہاں اسلامی لشکر جمع ہے۔ لشکر اچھی حالت میں نہیں، مشکل میں ہے۔ میں اس تمام لشکر کا جو تم اپنے ساتھ لے جاؤ گے اور اس لشکر کا جس کی مدد کو تم جا رہے ہو سپہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ رومیوں پر حملہ کرو، ابو عبیدہ اور اس کے ساتھ کے تمام سالار تمہارے ماتحت ہوں گے۔ ابو سلمان، خالد بن ولید کا دوسرا نام۔ پختہ عزم لے کر پیش قدمی کرو، اللہ کی حمایت اور مدد سے اس مہم کو پورا کرو۔ اپنے لشکر کو جو اس وقت تمہارے ساتھ ہے 2 حصوں میں کر دو، ایک حصہ مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر جاؤ۔ عراق سلطنت فارس کے مفتوحہ علاقوں کا سپہ سالار مثنہ بن حارثہ ہوگا۔ لشکر کا دوسرا حصہ اپنے ساتھ لے جاؤ، اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے۔ اس کے بعد یہیں واپس آ جانا اور اس علاقے کے سپہ سالار تم ہوگے۔ تکبر نہ کرنا، تکبر اور غرور تمہیں دھوکہ دیں گے اور تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ کوتاہی نہ کرو، رحمت و کرم اللہ کے ہاتھ میں ہے اور نیک اعمال کا صلہ اللہ ہی دیا کرتا ہے۔ ہاتھ پڑتے ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور کچھ کھسیانہ سا ہو کے انہیں بتایا کہ ان کے خفیہ حج کا امیر المومنین کو پتہ چل گیا ہے اور میں خوش ہوں اس پر کہ فراغت ختم ہو گئی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم شام جا رہے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جیسے میدان جنگ کے لیے پیدا ہوئے تھے، قلعے اور شہر میں بیٹھنا انہیں پسند نہ تھا۔ انہوں نے سالاروں کو ہاتھ پڑھ کر سنایا اور تیاری کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے لشکر 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام کو اپنے ساتھ رکھا۔ صحابہ کرام کو لشکر میں عزت و اکرام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ولید کے بیٹے مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم میں اس تقسیم پر راضی نہیں ہوں جو تم نے کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے، صحابہ کرام کو بھی صحیح تقسیم کر۔ آدھے صحابہ کرام تیرے ساتھ جائیں گے، آدھے میرے ساتھ رہیں گے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ انہی کی بدولت اللہ ہمیں فتح عطا کرتا ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر صحابہ کرام کی تقسیم مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کے مطابق کر دی اور اپنے لشکر کے سالاروں کو حکم دیا کہ جتنی جلدی ممکن ہو تیاری مکمل کریں اور یہ نہ بھولنا کہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کو جا رہے ہیں جو وہاں مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ضائع کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک سانس جتنا وقت بھی نہیں۔ مسلمانوں کا وہ لشکر جو شام میں جا کر مشکل میں پھنس گیا تھا، وہ ایک سالار کی جلد بازی کا اور حالات کو قبل از وقت نہ سمجھنے کا نتیجہ تھا۔ اس نے شام کے اندر جا کر رومیوں پر حملہ کرنے کی اجازت امیر المومنین سے اس طرح مانگی تھی جس طرح وہ خود آگے احوال و قوائف کو نہیں سمجھ سکا تھا، اسی طرح اس نے امیر المومنین کو بھی گمراہ کیا۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق دانش مند انسان تھے۔ انہوں نے اس سالار کو حملہ کرنے کی کھلی چھٹی نہ دی، بلکہ یہ لکھا، رومیوں سے ٹکر لینے کی خواہش میرے دل میں بھی ہے اور یہ ہماری دفاعی ضرورت بھی ہے۔ رومیوں کی جنگی طاقت کو اتنا کمزور کر دینا ضروری ہے کہ وہ سلطنت اسلامیہ کی طرف دیکھنے کی جرات نہ کر سکیں، لیکن ابھی ہم ان سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ تم ان کے خلاف بڑے پیمانے کی جنگ نہ کرنا، محتاط ہو کر آگے بڑھنا تاکہ خطرہ زیادہ ہو تو پیچھے بھی ہٹ سکو۔ تم یہ جائزہ لینے کے لیے حملہ کرو کہ رومیوں کی فوج کس طرح لڑتی ہے اور اس کے سالار کیسے ہیں۔ امیر المومنین نے صاف الفاظ میں لکھا کہ اپنے لشکر کو ایسی صورت میں نہ ڈالنا کہ پسپائی کی اختیار کرو
اور تمہیں اپنے علاقے میں آ کر بھی پناہ نہ ملے۔ اس سالار کا نام بھی خالد تھا، خالد بن سعید، لیکن میدان جنگ میں وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرد پا کو بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اسے جن دستوں کا سالار بنایا گیا تھا وہ سرحدی فرائض انجام دینے والے دستے تھے۔ ان میں لڑنے کی اہلیت تھی اور ان میں لڑنے کا جذبہ بھی تھا، لیکن انہیں جنگ کا ویسا تجربہ نہ تھا جیسا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستوں نے حاصل کر لیا تھا۔ امیر المومنین نے خالد بن سعید کو اپنی سرحدوں پر پہرا دینے کے لیے بھیجا تھا۔ ان دستوں کا ہیڈ کوارٹر تیما کے مقام پر بنایا گیا تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پے در پے کامیابیاں دیکھ دیکھ کر خالد بن سعید کو خیال آیا کہ خالد بن ولید نے فارس کو شکستیں دی ہیں تو وہ رومیوں کو ایسی شکستیں دے کر خالد بن ولید کی طرح نام پیدا کرے۔ ابن حشام اور ایک یورپی مورخ ہنری سمتھ نے یہ بھی لکھا ہے کہ خلیفۃ المسلمین خالد بن سعید کی قیادت اور صلاحیتوں سے واقف تھے، اسی لیے انہوں نے اس سالار کو بڑی جنگوں سے دور رکھا تھا، لیکن وہ اس کی باتوں میں آ گئے۔ خالد بن ولید نے بھی فراز کے مقام پر رومیوں سے ٹکر لی تھی، لیکن سرحد پر مار کا لڑا تھا، انہوں نے آگے جانے کی غلطی نہیں کی تھی۔ خالد بن سعید نے امیر المومنین کا جواب ملتے ہی اپنے دستوں کو کوچ کا حکم دیا اور شام کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ اس وقت شام میں ہرقل رومی حکمران تھا، اسے جنگوں کا بہت تجربہ تھا۔ رومیوں کی اپنی جنگی تاریخ اور روایات تھیں، وہ اپنی فوج کو انہی کے مطابق ٹریننگ دیتے تھے۔ یہ تقریباً انہی دنوں کا واقعہ ہے جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فراز کے مقام پر رومیوں، فارسیوں اور عیسائیوں کے متحدہ لشکر کے خلاف لڑے اور انہیں شکست دی تھی۔ اس سے رومی محتاط، مستعد اور چوکس ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو ہر لمحہ تیار رہنے کا حکم دے رکھا تھا۔ خالد بن سعید نے آگے کے حوالوں قوائف معلوم نہ کیے، کوئی جاسوس آگے نہ بھیجا اور اندھا دھند بڑھتے گئے۔ آگے رومی فوج کی کچھ نفری ہمدن تھی۔ خالد بن سعید نے دائیں بائیں دیکھے بغیر اس پر حملہ کر دیا۔ رومیوں کا سالار باہان تھا، جو جنگی چالوں کے لحاظ سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم پلہ تھا۔ خالد بن سعید نہ سمجھ سکا کہ رومیوں کی جس نفری پر اس نے حملہ کیا ہے اس کی حیثیت جال میں دانے کی ہے، وہ انہی میں الجھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے پتہ چلا کہ اس کے اپنے دستے رومیوں کے گھیرے میں آ گئے ہیں اور عقب سے رومی ان پر حلہ بولنے کے لیے بڑے آ رہے ہیں۔ خالد بن سعید کے لیے اپنے دستوں کو بچانا ناممکن ہو گیا۔ اس نے یہ حرکت کی کہ اپنے محافظوں کو ساتھ لے کر میدان جنگ سے بھاگ گیا اور اپنے دستوں کو رومیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا۔ مسلمانوں کے ان دستوں میں مشہور جنگجو اکرمہ بن ابو جہل بھی تھے۔ اکرمہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرانے ساتھی تھے اور دونوں اسلامی لشکر کے خلاف لڑتے رہے۔ پھر دونوں نے اسلام قبول کیا اور اب دونوں اسلام کے دفاع میں لڑ رہے تھے۔ اس ابتر صورتحال میں اکرمہ نے اپنے ہراساں دستوں کی کمان لے لی اور ایسی چالیں چلیں کہ اپنے دستوں کو تباہی سے بچا لائے۔ جانی نقصان تو ہوا اور زخمیوں کی تعداد بھی خاصی تھی۔ خالد بن سعید کے بھاگ جانے سے تمام دستوں کے جنگی قیدی بننے کے حالات پیدا ہو گئے تھے۔ اکرمہ نے مسلمانوں کو اس ذلت سے بچا لیا۔ مدینہ اطلاع پہنچی تو خلیفۃ المسلمین نے خالد بن سعید کو معزول کر کے مدینہ بلا لیا۔ خلیفۃ المسلمین کے غصے کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے خالد بن سعید کو بھری محفل میں بزدل اور نالائق کہا۔ خالد بن سعید خاموشی کی زندگی گزارنے لگا۔ اس سے زیادہ اور افسردہ آدمی اور کون ہو سکتا تھا؟ آخر خدا نے اس کی سن لی۔ بہت عرصے بعد جب مسلمانوں نے شام کو میدان جنگ بنا لیا تھا، خالد بن سعید کو وہاں ایک دستے کے ساتھ جانے کی اجازت مل گئی۔ اس نے اپنے نام سے شکست کا داغ یوں دھویا کہ بے جگری سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مجلس مشاورت کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا۔ اس مجلس میں جو اکابرین شامل تھے ان میں عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ میرے دوستو، خلیفہ ابو بکر صدیق نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ شام کی طرف سے رومیوں کے حملے کا سدباب کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تدبیر سوچی تھی ان پر عمل کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہلت نہ ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے۔ اب تم نے سن لیا ہے کہ ہرقل جنگی تیاریاں مکمل کر چکا ہے اور ہمارا ایک سالار شکست کھا کر واپس بھی آ گیا ہے۔ اگر ہم نے رومیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی
تو ایک تو اپنے لشکر کے حوصلے کمزور ہوں گے اور وہ رومیوں کو اپنے سے زیادہ بہادر سمجھنے لگیں گے۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ رومی آگے بڑھ آئیں گے اور ہمارے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ اس صورتحال میں تم مجھے کیا مشورہ دو گے؟ یہ بھی یاد رکھنا کہ ہمیں مزید فوج کی ضرورت ہے۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ کے عزم کو کون رد کر سکتا ہے؟ میں محسوس کر رہا ہوں کہ شام پر حملے کا اشارہ اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ لشکر کے لیے مزید نفری بھرتی کریں اور جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا چاہا تھا اسے ہم پورا کریں۔ امیر المومنین عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی سلامتی ہو، رومی ہم سے طاقتور ہیں۔ خالد بن سعید کا انجام دیکھ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادوں کا ضرور پورا کریں گے، لیکن ہم اس قابل نہیں کہ رومیوں پر بڑے پیمانے کا حملہ کریں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہمارے دستے رومیوں کی سرحدی چوکیوں پر حملہ کرتے رہیں اور ہر حملے کے بعد دور پیچھے آ جائیں؟ اس طرح رومیوں کا آہستہ آہستہ نقصان ہوتا رہے گا اور اپنے مجاہدین کے حوصلے کھلتے جائیں گے۔ اس دوران ہم اپنے لشکر کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتے رہیں۔ امیر المومنین، لشکر میں اضافہ کر کے تم خود جہاد پر روانہ ہو جاؤ اور چاہو تو قیادت کسی اور سردار کو دے دو۔ مورخوں نے اس دور کی تحریروں کے حوالے سے لکھا ہے کہ تمام مجلس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی جرت سے اپنا مشورہ پیش کیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اب کوئی اور بولے گا ہی نہیں۔ خاموش کیوں ہو گئے ہو تم؟ امیر المومنین نے کہا، اپنے مشورے دو، کون شک کر سکتا ہے تمہاری دیانتداری پر؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بے شک تم مسلمانوں کی اور دین کی بھلائی چاہتے ہو، پھر کیوں نہیں تم حکم دیتے کہ شام پر حملہ کرو؟ نتیجہ جو بھی ہوگا ہم سب بھگت لیں گے۔ مجلس کے دوسرے شرکاء نے عثمان بن عفان کی تائید کی اور متفقہ طور پر کہا کہ دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وقار کے لیے مسند خلافت سے جو حکم ملے گا اسے سب قبول کریں گے۔ تم سب پر اللہ کی رحمت ہو۔ خلیفۃ المسلمین نے آخر میں کہا، میں کچھ امیر مقرر کرتا ہوں۔ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے امیروں کی اطاعت کرو، اپنی نیتوں اور ارادوں کو صاف رکھو، بے شک اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ شام پر حملہ ہوگا اور رومیوں کے ساتھ جنگ لڑی جائے گی۔ مجلس پر پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ محمد حسین ہیکل لکھتا ہے، یہ خاموشی ایسی تھی کہ جیسے وہ رومیوں سے ڈر گئے ہوں یا انہیں امیر المومنین کا یہ فیصلہ پسند نہ آیا ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھیں جذبات کی شدت سے سرخ ہو گئیں۔ اے مومنین، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرج کر کہا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ خلیفہ کی آواز پر لبیک کیوں نہیں کہتے؟ کیا خلیفہ نے اپنی بھلائی کے لیے کوئی حکم دیا ہے؟ کیا خلیفہ کے حکم میں تمہاری بھلائی شامل نہیں، امت رسول کی بھلائی نہیں؟ بولو لبیک کہو اور آواز اپنے دلوں سے نکالو۔ مجلس کا سکوت ٹوٹ گیا۔ لبیک لبیک کی آوازیں اٹھیں اور سب نے متفقہ طور پر کہا کہ وہ رومیوں سے ٹکر لیں گے۔